اور रफ़ा का जिक्र हो रहा, तसलसल के साथ तो सिलसिले को आगे बढ़ाया जा रहा है। सैयद इब्न ताऊस रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि की शख्सियत पर 2 प्रोग्राम कर चुके हैं। आज उसी सिलसिले का तीसरा प्रोग्राम इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। उस बेहतरीन मौजू के ऊपर जो शख्सियत हमारे साथ है गुफ्तगू के लिए, यकीनन आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं मशहद अल मुक़द्दस से मौलाना सैयद मूसा रज़ा नक़वी साहब। क़िबला को प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आपकी खिदमत में भी और तमाम आपके देखने वाले मोमिनीन की खिदमत में भी हमारा भी सलाम इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। क़िबला जरा सैयद इब्न ताऊस रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि के ऊपर मुसलसल ये तीसरी नशिस्त इस वक्त हमारी शुरू हो चुकी है। और हमने जो गुज़िश्ता प्रोग्राम में जहाँ तक बात की थी उन वाक़यात पे, जो इमाम ज़माना रूही व अरमान अल-फ़िदा से आपकी जो इर्तिबात था, आपकी जो मुलाकात थी और क्या लोगों की मुलाकात हो सकती है, इस पर हमने अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम पज़ीर किया था। आगे बढ़ेंगे और सैयद इब्न ताऊस को सैयद इब्न ताऊस क्यों कहते हैं, इस पर ज़रा रोशनी डाल दें ताकि आपकी ज़िंदगी के मज़ीद और जो पहलू हैं उनको उजागर किया जा सके। बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सैयद इब्न ताऊस के हालात ज़िंदगी और उनके बारे में कुछ मुख्तसर सी गुफ्तगू आपकी खिदमत में बयान की जा रही है। आपके तवज्जुह से तमाम आपके देखने वाले मोमिनीन जो उलमा के हालात ज़िंदगी जानना चाहते हैं, उलमा के हालात ज़िंदगी के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं, उनकी खिदमत में सैयद इब्न ताऊस के कुछ हालात बयान कर रहे हैं। और बयान हुआ कि हमारे शिया उलमा, शिया फ़ुक़हा जब कुम्मालीन की फ़हरिस्त को बयान करते हैं तो उसमें सैयद इब्न ताऊस की शख्सियत को सबसे नुमायाँ और मुमताज़ मकाम हासिल है। दरवाक़े उलमाए रब्बानियून की जब फ़हरिस्त मुरतब हो तो सैयद इब्न ताऊस एक ऐसे आलिम रब्बानी हैं, और हम बयान कर चुके हैं कि आलिम रब्बानी ऐसे आलिम को कहा जाता है जिसका इल्म और अमल दोनों एक साथ हो। अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सीरत व तालीमात का जो हस्सी अमली नमूना हो, ऐसी शख्सियत को आलिम रब्बानी कहते हैं। और शिया उलमा और शिया फ़ुक़हा की फ़हरिस्त में सैयद इब्न ताऊस जैसी शख्सियत जो है वो कम नज़ीर शख्सियत की मालिक है। और अब तक की जो गुफ्तगू हम बयान कर चुके सैयद इब्न ताऊस के बारे में, इस गुफ्तगू से इनकी शख्सियत का बखूबी अंदाज़ा हो सकता है। बहुत अहम सवाल आपने बयान किया कि सैयद इब्न ताऊस को ताऊस क्यों कहा जाता है। हम पहले भी इस नुक्ते की तरफ एक इजमाली इशारा कर चुके हैं कि इनके ख़ानदान में एक बुजुर्ग जलीलुल क़द्र हस्ती की वजह से उनकी तमाम नस्ल को जो है वो आले ताऊस कहा जाता है। यानी एक सैयदजादी जिनका नाम फातिमा था, सैयद इब्न ताऊस के अजदाद में ये शख्सियत मौजूद थी जो हुस्न जमाल भी रखती थी, लेकिन असली हुस्न जमाल और वक़ार उनका इबादत के अंदर ज़ाहिर होता था। एक इबादत गुज़ार शख्सियत, एक पाकीज़ा शख्सियत, एक मोहतरम शख्सियत। इस शख्सियत से जितनी नस्ल भी आगे चली है वो ताऊस के लक़ब से जो है वो मुखातब की जाती है या याद की जाती है, चूंकि इस हस्ती को ताऊसुल हौरा के नाम से याद किया जाता था। लिहाजा इनकी तमाम नस्ल को आले ताऊस के नाम से याद किया जाता है, और जो मर्द हैं उन्हें इब्ने ताऊस के नाम से याद किया जाता है। तो सैयद इब्ने ताऊस के बारे में यही नकल किया जाता है कि इस खातून की नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। वैसे तो बयान हुआ कि वो हसनी सैयद थे, लेकिन वालिदा की तरफ से हुसैनी सैयद थे, लेकिन उनके अजदाद में एक ऐसी जलीलुल क़द्र मुखद्दरा फातिमा नामी खातून मौजूद थी कि जो ताऊस हौरा के उन्वान से शोहरत रखती थी। इस वजह से इन्हें सैयद इब्न ताऊस कहा जाता है। और ये बात हमारे वो शख्सियात जो अंसाब में या रिजाल में महारत रखते हैं, उन्होंने भी इस बात को नकल किया है कि सैयद इब्न ताऊस या इनके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले, ताऊस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफ़राद हैं, हुम ज़ुर्रिय्यतु इम्रअतिन, ये एक ऐसी खातून की
ذریت ہیں کہ کانت تلقب بالطاؤس، کہ جو طاؤس کے لقب سے ملقب تھی. لہٰذا اس وجہ سے ان تمام ہستیوں کو، تمام خاندان کے افراد کو طاؤس ابن طاؤس یا آل طاؤس کے عناوین سے یاد کیا جاتا ہے. پس سید ابن طاؤس ایک ایسی ہستی کے مالک اور خاندان سے تعلق رکھنے والی شخصیت ہے. جی سبحان اللہ قبلہ. بہت خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ سلسلے کو مزید جو ہے وہ آگے آپ نے بڑھایا قبلہ. سید ابن طاؤس کی نمایاں خصوصیات پہ اگر ہم بات کرنا چاہیں گے، ان کی جو نمایاں خصوصیات تھی غرفا کے اندر، یقیناً پاکیزگی، طہارت، حلم، صبر، سچائی، بہت خوش اخلاقی، بہت ساری صفات ہوتی ہیں جس میں ایک نمایاں جو خصوصیات ہیں، اگر اس پر سوال کیا جائے تو قبلہ کیا فرمائیں گے آپ؟ جی ہاں، دیکھیں ابھی تک جو گفتگو سید ابن طاؤس کے بارے میں بیان ہو چکی، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سید ابن طاؤس اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات کا عملی نمونہ پیش کرتے تھے. پس اس اعتبار سے تمام وہ محاسن اور وہ خصوصیات جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں اور ان کی سیرت میں موجود ہیں، سید ابن طاؤس اس کی ترجمانی کرتے ہیں اور اس کی عملی تصویر پیش کرتے ہیں. جیسے آپ نے خود بیان کر دیا، زہد و تقویٰ کے میدان میں، عبادت اور پرہیزگاری کے میدان میں، دنیا سے بے رغبتی کے میدان میں، ان تمام مقامات میں سید ابن طاؤس بے نظیر شخصیت کے مالک ہیں. تہجد گزاری کرنا، رات کے وقت بیدار ہونا، اللہ سے راز و نیاز کرنا، طویل مناجات کرنا، دنیاوی جو مقامات ہیں، پوسٹ ہیں، مناصب ہیں، ان سے دوری اختیار کرنا، کہ جسے ہم پہلے بھی بیان کر چکے کہ بارہا عباسی خلیفہ کی جانب سے سید ابن طاؤس کو قاضی القضات کے عہدے کی جو ہے وہ پیشکش کی جاتی ہے، لیکن وہ اس کا انکار کرتے ہیں. انہیں نقیب سادات بننے کی پیشکش کی جاتی ہے، وہ انکار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن کیسے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہ جب ایک مظلوم جس کے خلاف میں نے فیصلہ کیا ہو وہ میرے سامنے کھڑا ہو اور مجھ سے اپنے حق کا تقاضا کرے، کیسے میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو سکتا ہوں. ظاہر ہے جب انسان کسی ظالم حکمران کی جانب سے کسی پوسٹ کو سنبھالتا ہے، کسی مقام کو سنبھالتا ہے، تو اس کے تقاضے یہی ہوتے ہیں کہ وہ اس جابر حکمران کی تائید بھی کرے. لہٰذا ایسے میں کسی مظلوم سے اس کا حق چھین لینا یہ عدل کے منافی ہے. لہٰذا سید ابن طاؤس ایسی سرکاری پوسٹوں سے اجتناب کیا کرتے تھے. سید ابن طاؤس کی تعلیمات میں یہ بات واضح ہے کہ اگر انسان واقعاً اللہ کی بارگاہ میں مخلص ہو جائے تو اللہ تمام اشیاء کو، تمام موجودات کو اس کے تابع کر دیتا ہے، اور یہ روایات سے بات واضح ہے. لہٰذا سید ابن طاؤس کی زندگی میں جو نمایاں خصوصیات آپ نے سوال کی، تو یہی عبادت، تقویٰ، پرہیزگاری، دنیا سے دوری، عزلت اختیار کرنا، ابنائے دنیا سے دوری اختیار کرنا، یہ نمایاں خصوصیات ہیں. سید ابن طاؤس محدث کبیر کے عنوان سے بھی پہچانے جاتے ہیں، یعنی وہ افراد جو حدیثی منابع میں دلچسپی رکھتے ہوں، جو تاریخی حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل شدہ روایات کو دقت کے ساتھ جانتے ہوں، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ علماء شیعہ سید ابن طاؤس کی جانب سے نقل شدہ روایات پر بھرپور اعتماد کیا کرتے تھے. سید ابن طاؤس کی خصوصیات میں ایک نمایاں ممتاز خصوصیت عرفان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان کرنا، اس کی ترویج کرنا، اس کی اشاعت کرنا، لوگوں تک اس کو پہنچانا، یہ ایک نمایاں خصوصیت ہے. یعنی سید ابن طاؤس جہاں شریعت کی جو ہے وہ پاسداری اور شریعت پر عمل کرنے کی تاکید کرتے ہیں، وہاں طریقت کے اوپر بھی تاکید کرتے ہیں، اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ شریعت یہی ظاہری احکام جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد سے متعلق یہ ظاہری احکام جو بیان کیے جاتے ہیں، جو توضیح المسائل میں بیان کیے جائیں یا اس سے بڑی کتابوں میں بیان کیے جائیں، یہ تمام شریعت کا ظاہری حکم رکھتے ہیں. جبکہ طریقت کیا ہے؟ طریقت شریعت کے باطنی احکام کو کہتے ہیں کہ جن کی رعایت کرنا بھی ضروری ہے. لہٰذا سید ابن طاؤس
جہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، غسل، زیارت وغیرہ ان کے احکام کو بیان کرتے ہیں، وہاں باطن شریعت اور روح احکام پر بھی شدید تاکید کی فرماتے ہیں۔ لہذا اس کے لیے انسان کو اللہ کی بارگاہ میں ذکر کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں خلوت اختیار کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، خوف و رجا انسان کے وجود میں ہونی چاہیے۔ پھر سید ابن طاؤس کی خصوصیات میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ عشق، سید ابن طاؤس کے وجود مبارک سے اور ان کے آثار سے جو کتابیں انہوں نے تحریر کی ہیں ان میں یہ واضح طور پر دکھائی دیتا ہے کہ یہ ہستی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں جو ہے وہ بے پناہ عشق سے سرشار ہستی تھی، کہ سید ابن طاؤس نے جہاں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارات کو نقل کیا تو ان زیارات کے روحانی اسرار کو بیان کیا۔ حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اللہ کی بارگاہ میں مناجات کو نقل کیا، ان کی تشریح کو نقل کیا، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ان مناجات میں جو رموز اور مقاصد پوشیدہ ہیں انہیں عیاں کرنا کی سید ابن طاؤس نے ایک نہایت اہم ذمہ داری ادا کی ہے۔ حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں مظلومیت اور مصیبت کا تذکرہ ہو تو سید ابن طاؤس وہاں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے، اور سید ابن طاؤس کی کتاب لحوف باقاعدہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مصائب پر گریہ ازاری کرنا، آہ و بکا کرنا، یہ سید ابن طاؤس کی نہ صرف عملی سیرت کا جو ہے وہ حصہ ہے بلکہ انہوں نے عام مؤمنین کو بھی اس سے روشناس کروانے کی جو ہے وہ کوشش کی۔ اور جیسا آغاز میں آپ نے اپنی گفتگو میں بیان کیا کہ سید ابن طاؤس کا حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے ایک خاص معنوی رابطہ تھا، اور یہ کسی سے پوشیدہ بات نہیں ہے، متعدد حکایات، واقعات اس نقطے سے متعلق موجود ہیں، اور گزشتہ گفتگو میں بھی ہم نے اشارتاً ایک موضوع کی طرف اشارہ کیا۔ سید ابن طاؤس کی اگر علمی میدان میں مرجعیت کو دیکھا جائے اور علمی میدان میں سید ابن طاؤس کی خصوصیات کو دیکھا جائے تو تمام وہ علوم کہ جو دینی علوم ہیں ان میں سید ابن طاؤس اپنے زمانے میں نمایاں مقام رکھتے تھے۔ بس اوقات لوگوں کے ذہنوں میں یہ ایک تصور کہ وہ شخصیت جو عارف ہے، وہ شخصیت جو زاہد ہے، وہ شخصیت عالم نہیں ہوگی، چونکہ علم اور زہد و تقوی کو بس اوقات معاشرے میں جو ہے وہ جدا تصور کیا جا ہے۔ یہ حتیٰ بعض علمی حلقات بھی اور علمی محافل میں بھی جو ہے وہ علم کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے تقوی و پرہیزگاری کی نسبت، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جس عالم کا علم اور عمل آپس میں مطابقت نہ رکھتا ہو وہ عالم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مکتب کی صحیح ترجمانی نہیں کر سکتا ہے۔ بس سید ابن طاؤس کا اگر علمی بعد دیکھیں زہد و تقوی اور عرفان کے ساتھ ساتھ تو فقہ کے میدان میں، حدیث کے میدان میں، تاریخ کے میدان میں، رجال کے میدان میں، ادعیہ اور مناجات کے میدان میں سید ابن طاؤس ایک نہایت ہی بے نظیر مہارت کے حامل تھے۔ اخلاقی میدان میں جو محاسن اخلاق ہیں، حلم و بردباری و تقوی و پرہیزگاری و غصے سے اجتناب کرنا، دوسروں سے ملائمت کے ساتھ پیش آنا، گفتگو کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، ظالم کی سے بیزاری کا اظہار کرنا، لوگوں کے حق میں دعا کرنا، یہ تمام وہ خصوصیات ہیں جو سید ابن طاؤس میں نمایاں طور پر موجود تھیں۔ اور اگر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں سید ابن طاؤس کے ایک مقام کو بیان کیا جائے تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کی ترجمانی کرتے تھے گویا کہ سید ابن طاؤس، اور ان کی شخصیت کا ایک آئینہ تھے۔ حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے سید ابن طاؤس پر ایک خاص توجہ ان کے یقین کی بنیاد پر، چونکہ جو ہستی اپنی زندگی میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر پختہ اعتقاد رکھتی ہو، پختہ یقین رکھتی ہو اور اہل بیت سے ایک قلبی گہرائی سے رابطہ رکھتی ہو، یقیناً اہل بیت کی غیبی امداد ایسی شخصیات کے ساتھ موجود رہتی ہیں۔ لہٰذا اگر عبادت کا میدان دیکھا جائے،
دعا و توکل و مناجات کے میدان میں دیکھا جائے گا، استخارے کے میدان میں دیکھا جائے تو ان تمام مقامات پہ سید ابن طاؤس ایک بے نظیر شخصیت کے طور پر جو ہے وہ منظر عام پر آتے ہیں۔ اور سید ابن طاؤس کے استخارے کی جو ہے وہ بہت ہی شہرت ہوا کرتی تھی۔ سید ابن طاؤس نے خود ایک استخارے کے عنوان سے کتاب بھی لکھی ہے، فتح الابواب فی علم الاستخارہ، اس عنوان سے ایک کتاب بھی ہے، اور ایک استخارے کے عنوان سے معتبر منابع میں آج کل بھی موجود ہے، آن لائن بھی یہ کتاب مطالعے کے لیے دستیاب ہے، جس میں استخارے کے فوائد اور عجیب و غریب جو سید ابن طاؤس کے مشاہدات ہیں جو بیان کر سکتے تھے، چونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو رموز اور اسرار کے طور پر علماء کے سینوں میں دفن رہ جاتی ہیں، جسے وہ آگے آئندہ نسلوں تک بیان نہیں کرتے، چونکہ انہیں کوئی اہل نہیں ملتا، اور اگر اہل بھی ملتا ہے تو ایسے ہی ہے کہ جیسے اس کے پاس بھی ایک راز سپرد کر دیا گیا ہو اور وہ بھی اس راز کو آگے بیان کرنے کا مجاز نہ ہو، جیسے جابر بن یزید جعفی کو امام محمد باقر علیہ السلام نے اسرار سپرد کیے اور اس کو کہا کہ یہ اسرار تم لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہو، یہ احادیث تم لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے ہو، اور اگر تم نے ان احادیث کو بیان کیا تو قیامت تک خدا کی، اہل بیت کی تم پر لعنت ہوگی۔ یعنی ایسے اسرار بس اوقات جب اہل بیت تعلیم دیتے ہیں تو علماء کی زندگی میں جب اہل بیت سے کوئی ایسے اسرار اور رموز ہوتے ہیں تو وہ بھی اہل کے اگر سپرد کرتے ہیں تو اس قید کے ساتھ کہ آپ نے اسے آگے کسی تک منتقل نہیں کرنا، یہ ایک سر ہے، اور اگر آگے منتقل بھی کرنا ہے تو محرم راز تک منتقل کرنا ہے۔ لہذا سید ابن طاؤس پر اہل بیت علیہ السلام کی بہت سی عنایات موجود تھیں جن میں اکثر کو انہوں نے بیان نہیں کیا، اور خود اس کا اپنی کتابوں میں اعتراف کیا ہے کہ جو چیز بیان نہیں کر سکتا اسے میں نے بیان نہیں کیا ہے۔ روحانی میدان میں اگر سید ابن طاؤس کی خصوصیت کو دیکھا تو نہایت ہی نورانی چہرے کے مالک شخصیت کے حامل تھے، نہایت ہی پروقار شخصیت کے حامل تھے، اور سید ابن طاؤس کی زندگی میں بے پناہ کرامات موجود ہیں کہ جو اگر ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، تحقیق کی جائے، جستجو کی جائے تو انہیں منظر عام پر لایا جا سکتا ہے، بیان کیا جا سکتا ہے جو لوگوں نے ان سے نقل کی ہے۔ جزاکم اللہ انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا، سید ابن طاؤس کی جو کرامات ذکر ہوئی ہیں، آپ نے ان کی تصانیف پہ، ان کے نظریات کے اوپر، ان کے علمی میدان کے اوپر، ان تمام چیزوں کے اوپر گفتگو کی۔ انشاءاللہ جو لوگ اس پر مطالعے کا شوق رکھتے ہیں وہ ہمارے پروگرام سے، چونکہ یوٹیوب کا حصہ ہمیشہ کے لیے بن جاتا ہے، انٹرنیٹ پہ محفوظ ہو جاتا ہے، تو اہل بیت ٹی وی کے 2 پیج ہیں، اہل بیت ٹی وی اور ایک اہل بیت ٹی وی لائیو، وہاں سے اس پروگرام کو وہ ڈاؤن لوڈ کر کے وہاں پہ سن سکتے ہیں اور ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں جو کہ زندگی میں بہت ہی سود مند ثابت ہوں گی۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں سید ابن طاؤس رضوان اللہ تعالی علیہ کی کرامات کی طرف۔ قبلہ ان کی شخصی کرامات جو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ان کی بارگاہ میں، ان کی خدمت میں، ان کی اطاعت کی وجہ سے ان کو حاصل ہوئیں، پروردگار نے لطف فرمایا، وہ کرامات کیا ہیں، اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جی ہاں، یہاں میں مقدمتاً آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں کہ بس اوقات ہمارے معاشرے میں یہ چیز ایک عامیانہ تصور اور ایک عامیانہ سوچ عوام الناس میں موجود ہوتی ہے کہ جو لوگ علماء کی جانب سے، شخصیات کی جانب سے اگر کرامات ظاہر ہوں تو وہ اس شخصیت کو صاحب مقام اور صاحب علم اور صاحب فضیلت شخصیت تصور کرتے ہیں، اور اگر کسی شخصیت کی زندگی سے کرامات جاری نہ ہو یا اس سے کوئی کرامات نقل نہ ہو اس سے متعلق تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی صاحب مقام شخصیت نہیں ہے، جبکہ یہاں بیان کرتا چلوں کہ ہمارے اکثر علماء اہل بیت علیہ السلام کی سیرت و تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بہت سے حقائق کو کہ جنہیں بیان نہیں کرنا چاہیے اور وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہیں انہیں بیان نہیں کیا کرتے۔ مثلا بس اوقات خود یہی نقل کرامات اور نقل حکایات جو ہیں وہ انسان کی زندگی میں عجب کا باعث بن سکتی ہیں، خود انسان کے لیے ایک حجاب کا باعث بن سکتی ہیں، انسان کی سلوک اللہ کے راہ میں رکاوٹ ایجاد کر سکتی ہیں۔ لہٰذا علماء اپنے بارے میں بہت سی ایسی چیزوں کو کتمان کرتے ہیں اور پوشیدہ کرتے ہیں۔ بس ہم نے یہاں پہلے بھی بیان کیا کہ اگر ہستیوں کی جانب سے، شخصیات کی جانب سے
کرامات نقل نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شخصیت صاحب مقام شخصیت نہیں ہے۔ جیسے حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو بس اوقات کرامات بعض ہستیوں کی جانب سے کم مشاہدہ کی جاتی ہیں، کم دکھائی دی جاتی ہیں، کم بیان کی جاتی ہیں، یا بعض ہستیوں کی زندگی کا زیادہ حصہ جو ہے وہ جو قید و بند اور صعوبتوں میں گزرا ہے، تو لوگ ان کی شخصیت اور ان کی ذات اور ان کی تعلیمات اور ان کے آثار سے متعلق بہت وسیع پیمانے پر معلومات نہیں رکھتے ہیں۔ تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہستیاں یا صاحب کرامت نہیں تھیں، یا ان ہستیوں پر ظلم نہیں ہوا ہے، یا ان ہستیوں کی زندگی میں جو ہے وہ یہ آثار موجود نہیں ہیں۔ اب جہاں تک سوال آپ کا سید ابن طاؤس سے متعلق ہے، تو سید ابن طاؤس کی زندگی میں بھی بعض شخصیات نے کچھ ایسے واقعات جو کرامت پر مشتمل ہوں، جو ایسے خارق العادہ واقعات ہوں، انہیں بیان کیا ہے۔ اور یہ ہمارے شیعہ علماء کی زندگی کا ایک جو ہے وہ اہم پہلو ہے کہ اگر کسی شخصیت سے کوئی ایسے واقعات نقل ہوتے ہیں، جیسے مرحوم آیت اللہ مرعشی نجفی سے نقل ہوئے، جیسے مرحوم شیخ حسن علی نخودقی اصفہانی سے نقل ہوئے، یا اسی طرح اور بہت ساری شخصیات سے جب ایسی واقعات اور حکایات نقل کر کیے جاتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ صرف یہی ہستیاں ہیں اور اس مکتب سے تعلق رکھنے والی باقی ہستیاں ان میں یہ واقعات یا کرامات موجود نہیں ہیں، یا یہ بھی ہرگز تصور نہیں ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی شہرت کے لیے یا اپنے مقام کے لیے ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ یہ در واقع وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کی جانب سے نقل ہو جاتی ہیں۔ مثلا سید ابن طاؤس امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے مجاور ہیں۔ ہمسائے میں آدھی رات کو ایک ہمسایہ آتا ہے، خاتون ہے ظاہراً، اضطراب کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں سید ابن طاؤس کا دق الباب کرتی ہے۔ زوجہ دروازے کو کھولتی ہیں، پوچھتی ہیں بھئی کیا مسئلہ ہے، کہ ہمسائی ہے، چونکہ خاتون ہے تو خاتون سے ایک خاتون ہی نے رابطہ برقرار کرنا ہے۔ تو سید ابن طاؤس کی زوجہ کو وہ اپنی مشکل بیان کرتی ہیں، اور مشکل کچھ یوں تھی، وہ کہتی ہیں کہ ہمارے غسل خانے میں اچانک ایک چٹائی بچھ جاتی ہے اور پھر خود بخود وہ لپیٹ لی جاتی ہے، کوئی بچھانے والا بھی دکھائی نہیں دیتا ہے اور کوئی لپیٹنے والا بھی دکھائی نہیں دیتا ہے، اور ہم اس صورتحال سے نہایتی پریشان ہیں، چونکہ بالآخر ہے گھر کا غسل خانہ ہے، استعمال تو کرنا ہے اور وہاں جا بھی نہیں سکتے، چونکہ ایک ایسی خوف کی کیفیت طاری ہو چکی ہے۔ تو سید ابن طاؤس کی زوجہ سید ابن طاؤس کو اطلاع دیتی ہیں۔ سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ میں اس جگہ کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں، اس گھر میں جانا چاہتا ہوں۔ اس گھر میں جاتے ہیں، اس جگہ کا معائنہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں جا کر مخاطب کرتے ہیں کہ ہم نے آپ جو موجودات یہاں موجود ہیں، ہم نے آپ کے حق میں کوئی برائی اور کوئی زیادتی نہیں کی ہے، اور آپ بھی حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمسایوں کے لیے کوئی ایسا ناگواری کا یا پریشانی کا سبب فراہم کرنے کے مجاز نہیں ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے دوبارہ یہاں ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی اور ہمارے ہمسایوں کو تنگ کرنے کی کوشش کی، تو یاد رکھیں آپ کی امیر المومنین کی بارگاہ میں جا کر شکایت کروں گا۔ سید ابن طاؤس کے یہ جملے کہنا تھے کہ اس کے بعد کبھی وہاں کوئی ایسی مشکل پیش نہیں آئی ہے، کوئی اس خاندان کو مزاحم نہیں ہوا ہے۔ یا اسی طرح سے سید ابن طاؤس کے بارے میں بعض لوگ نقل کرتے ہیں کہ جب وہ حج بیت اللہ کے لیے یا عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ جایا کرتے تھے، تو طواف کے دوران سید ابن طاؤس پر ایک ایسی خاص خضوع و خشوع کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، اور ان کے چہرہ مبارک سے ایسا نور جھلکتا تھا کہ جو کوئی بھی سید ابن طاؤس کو اس حال میں، اس خضوع و خشوع کی کیفیت میں مشاہدہ کرتا تو وہ خود بخود بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ یہ سید ابن طاؤس کے لیے یہ بھی نقل ہے کہ وہ اس قدر خداوند متعال کی بارگاہ میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی مناجات اور دعاؤں کو جو وہ پڑھا کرتے تھے، اور اس قدر اللہ سے رابطہ برقرار کیا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں وہ مستجاب الدعا کے عنوان سے شہرت رکھتے تھے۔ یعنی بیان کیا جاتا ہے کہ 2 مرتبہ ایسی شدید بارش کہ جو تھمنے کا نام نہیں لیتی تھی، سید ابن طاؤس کی دعا کی نتیجے میں وہ بارش تھم جاتی ہے۔ یہ مثلا بیان کیا جاتا ہے کہ بیمار شخص سید ابن طاؤس سے رجوع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ہر طبیب کو اپنے علاج کے لیے دکھا دیا ہے، میری دعا جو ہے وہ بیماری کا کوئی علاج کسی طبیب کے پاس نہیں ہے،
اور میرے طبیب اس وقت صرف آپ ہے، میرے حق میں دعا کریں۔ تو سید ابن طاؤس زیر لب اس کے لیے کچھ دعا پڑھتے ہیں تو وہ شخص شفا یاب ہو جاتا ہے۔ تو ایسی غیر معمولی جو کرامات ہیں یا غیر معمولی واقعات ہیں وہ سید ابن طاؤس کی زندگی میں بے پناہ موجود ہیں۔ یہ جیسے یہی سید ابن طاؤس کا استخارہ کہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی استخارے کے باب میں سید ابن طاؤس پر خاص عنایت موجود تھی، خاص جو ہے وہ ایک لطف موجود تھا کہ سید جس کے لیے بھی استخارہ کرتے وہ استخارہ خیر پر مشتمل ہوتا۔ اور سید ابن طاؤس اپنی کتاب فتح الابواب میں بیان کرتے ہیں کہ استخارے کے وقت ان کے دل کے اوپر ایک خاص اطمینان کی کیفیت، ایک خاص الہام کی کیفیت طاری ہوتی تھی جس سے محسوس ہو جاتا تھا ان کو استخارے سے متعلق، لہٰذا وہ بیان کر دیتے تھے۔ یہ علماء سید ابن طاؤس سے متعلق نقل کرتے ہیں کہ ان کا استخارہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوا، چاہے خیر سے متعلق ہو چاہے دوسرے مورد سے متعلق ہو۔ سید ابن طاؤس نے جو استخارہ کر دیا اور جو بات بیان کر دی وہ اسی طرح سے ہی ہے۔ یہ مثلا دعائے کمیل سید ابن طاؤس کے عدیہ و مناجات میں ایک خاص مقام رکھتے تھے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں مناجات جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں، تو دعائے کمیل سے متعلق نقل کیا جاتا ہے کہ جب سید ابن طاؤس یا سری الرضا یا سری الرضا جو ہے وہ کثرت سے دعائے کمیل میں تکرار کرتے تھے تو مد مقابل شاگرد نقل کرتے ہیں کہ ہمیں لبیک یا عبدی کی آواز دیتی تھی، جس کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ سید ابن طاؤس کی وہ دعا اور مناجات کی کیفیت جو ہے وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں مقبول ہوا کرتی تھی۔ یہ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ سید ابن طاؤس حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے ایک خاص مناجات، خاص زیارت، خاص آداب کے نتیجے میں اس مقام پر پہنچ جاتے تھے کہ سید ابن طاؤس کو حضرت سید الشہداء کی بارگاہ میں جو ہے وہ نور کی جو شعائیں ہیں یا پرتوں ہیں وہ انہیں دکھائی دیا کرتی تھی۔ ان کے دل میں جو ہے وہ ایک خاص کلام جو اہل بیت سے رابطے کے نتیجے میں ایک خاص کیفیت، ایک خاص شرح صدر جو طاری ہوا کرتی تھی سید ابن طاؤس کی زندگی میں وہ موجود ہے کہ حتیٰ سید ابن طاؤس کا یہ جملہ بھی شہرت رکھتا ہے کہ فرماتے ہیں لولا الستر لَاحْتَرَقَ الْخَلْقُ مِن نُّورِ وِلَایَتِهِمْ عَلَیْہِمُ السَّلَام، کہ اگر یہ پردے ہٹا دیے جائیں جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس عالم امکان میں ان حجابات کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اگر یہ پردے ہٹا دیے جائیں تو لوگ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اجساد نورانیہ کے نور کی عظمت کو دیکھ کر چل کر خاکستر ہو جائیں، اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ لہٰذا سید ابن طاؤس کی زندگی میں بہت سی ایسی جو ہے وہ کرامات، بہت سی ایسے واقعات جو خارق العادہ واقعات ہیں۔ مثلا سید ابن طاؤس جب اپنے حجرے میں عبادت میں مصروف ہوا کرتے تھے تو وہاں سے گریہ وزاری کی آوازیں سنائی دیا کرتی تھی۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی انسان زخمی ہے اور اپنے زخموں کی تاب نہ لا کر خشیت الہی میں گریہ کر رہا ہے، ایسے محسوس ہوتا تھا۔ اور سید ابن طاؤس کے چہرے کی نوران تو ہم پہلے ہی آپ کی خدمت میں بیان کر چکے۔ تو سید ابن طاؤس ایک نہایتی جو ہے وہ بے نظیر شخصیت کے مالک ہے۔ مثلا یہی جو مغلیہ حملہ ہوتا ہے، اس میں تاتاری حملہ ہوتا ہے ہلاکو خان کا اس کے اوپر، بغداد کے اوپر، اس میں سید ابن طاؤس کا ایک خاص مقام کہ سید ابن طاؤس محفوظ رہتے ہیں، سید ابن طاؤس کے شاگرد محفوظ رہتے ہیں، کہ جہاں بیان ہوا کہ سید ابن طاؤس نے 1000 سادات کی وہاں سفارش کی اور ان کی زندگی کو جو موت حتمی ان کے اوپر لاحق تھی ان سے ان کو نجات دلائی۔ تو یہ درواقع اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ سید ابن طاؤس جب کسی بادشاہ وقت کے پاس، کسی ظالم اور جابر کے پاس بھی جاتے تھے تو وہ سید ابن طاؤس کی ہیبت سے جو ہے وہ سید ابن طاؤس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا تھا۔ لہٰذا ان سادات کو نجات دلائی اور پھر بدلے میں سید ابن طاؤس نے وہ نقابت سادات کی ذمہ داری سنبھالی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں نقل کی، یہ ایک قطرہ بھی نہیں ہے ان واقعات کا، ان حکایات کا جو کرامات کے طور پر سید ابن طاؤس سے نقل ہوئی ہیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں ہوں۔
اچھا قبل اس میں کرامات کا ذکر ہو گیا، سید ابن طاؤس کے مراقبے کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی؟ اس پہ بھی ذرا روشنی ڈال دیں۔ جی ہاں، سید ابن طاؤس سے مراقبہ نقل ہوا ہے، لیکن جب ہم مراقبے کا تصور کرتے ہیں تو بس اوقات بعض لوگوں کے اذہان میں وہی مراقبے کے غلط تصور جو بعض جوہال صوفیہ کی جانب سے معاشروں میں رائج ہوتے ہیں یا نقل کیے جاتے ہیں، یا مغرب زمین کی جانب سے جو مراقبات بیان کیے جاتے ہیں، لوگ ان کو تصورات میں لے آتے ہیں، جبکہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات میں مراقبے کا ایک اپنا خاص مقام ہے کہ انسان جب قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، جب انسان دعا کرتا ہے، تو انسان نہایتی توجہ کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ انسان تلاوت کرے، انسان توجہ کے ساتھ جو ہے وہ اس نقطے کی طرف توجہ کرے جو سورہ علق میں آیت نمبر 14 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ علم یعلم بأن اللہ یرا، یعنی کیا یہ انسان گنہگار جو اللہ کو پشت کر چکا ہے اور پست اعمال انجام دے رہا ہے، کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ جب اللہ اسے دیکھ رہا ہے تو یہ جو اللہ کی بارگاہ میں طغیان کر رہا ہے، کیا اللہ اس سے انتقام نہیں لے گا؟ یقیناً اللہ کے سزا اور اللہ کی جزا اور حساب کتاب کے گرفت میں یہ شخص ضرور آئے گا۔ لہذا مراقبہ سید ابن طاؤس کی زندگی میں اس کا ممتاز پہلو یہ ہے کہ سید ابن طاؤس یہ تعلیم دیتے ہیں کہ انسان کو ہر وقت اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے، مراقب رہنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے اس آیت کا کہ علم یعلم بأن اللہ یرا، کہ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے؟ تو جب اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے تو ہمیں دنیا سے، ابنائے دنیا سے جو ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیں، ہمارے پیروں کی زنجیر بن جائیں، ہمارا اللہ سے رابطہ برقرار کرنے میں رکاوٹ ایجاد ہو، ہمیں ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کرنا ہے، اور اسی کا نام مراقبہ ہے۔ یعنی جب انسان متوجہ ہوتا ہے کہ خالق متعال اسے دیکھ رہا ہے، کسی لمحہ، کسی لحظہ، کسی وقت انسان اللہ تبارک و تعالی سے پوشیدہ نہیں ہے، اس کے تمام اعمال، تمام گفتار، تمام رفتار، تمام کردار اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں موجود ہے، تو پھر انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنے شرعی وظائف پر عمل کرتا ہے، اور جہاں تک انسان کو ضرورت پیش آتی ہے معاشرتی مسائل میں، تو انسان دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے، معاشرے کی خدمت کرنے کے لیے، معاشرے میں اپنے اجتماعی کردار کو پیش کرنے کے لیے وہاں انسان اپنے وظیفے کو بھی انجام دیتا ہے۔ پس مراقبے میں کیا چیز ہونی چاہیے؟ مراقبے میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ انسان جس جگہ پر بھی ہو، جس لمحے میں بھی ہو، انسان اس بات کی طرف توجہ دے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر انسان گھر میں ہے، اگر انسان مارکیٹ میں ہے، اگر انسان تفریح پر ہے، اگر انسان سینما میں ہے، کسی بھی جگہ پر ہے، انسان متوجہ ہو کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ جب خدا دیکھ رہا ہے، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر مکان خداوند متعال جب انسان کو دیکھ رہا ہے، تو انسان اللہ کی بارگاہ میں گناہ اور معصیت سے جو ہے وہ اجتناب کرے۔ وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا معروف جملہ کہ عالم محضر خداست و در محضر خدا معصیت نہ کنید، کہ یہ تمام عالم آپ جو مشاہدہ کر رہے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہی ہے جیسے ہمارے دو ہاتھوں کے سامنے ہمارے یہ دو ہاتھوں کی ہتھیلیاں ہیں۔ جیسے ہم اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو مشاہدہ کر رہے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہی عالم موجود ہے، اور خداوند متعال ہر ذرے ذرے کو اسی طرح سے مشاہدہ کر رہا ہے۔ بس ایسے انسان کیسے اللہ کی بارگاہ میں گناہ کر سکتا ہے، کیسے معصیت کر سکتا ہے، کیسے اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے، انسان اس بات کی طرف متوجہ رہے۔ اب انسان جب اللہ کی بارگاہ میں موجود ہے تو انسان اپنی زبان پر کنٹرول رکھے، انسان اپنی زیادہ تر اوقات کو خاموشی میں، چونکہ اللہ کی بارگاہ میں لب کشائی کرنا، بولنا، تکلم کرنا، یہ انسان خاص طور پر اس کا خیال رکھے کہ کہیں اس کے کلام سے، اس کے انداز گفتگو سے، اس کے کلمات سے اللہ کی بارگاہ میں بے ادبی نہ ہو جائے، یا اللہ کی مخلوق کی اگر انسان بے ادبی کر رہا ہے
کسی کے ساتھ جھگڑ رہا ہے، کسی کے ساتھ برے کلمات سے اس کو مخاطب ہو رہا ہے، تو یہ سب اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ اور انسان اگر اپنے ہی فیملی میں انسان اگر بہت ہی محترم انسان ہو تو وہ اپنے فیملی کے افراد کے سامنے ایسے نازیبا کلمات کو زبان پر لانے سے اجتناب کرتا ہے، ایک حیا محسوس کرتا ہے۔ تو عین اسی طرح سے اللہ کی بارگاہ میں انسان حیا محسوس کرے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کسی سے جھگڑ رہا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں نازیبا کلمات کو اپنی زبان پر جاری کر رہا ہے۔ لہٰذا ایسے میں انسان ہر وقت خود کو اللہ کی عبادت میں رکھنے کے لیے، عابد بننے کے لیے ہر وقت انسان وضو کی حالت میں رہتا ہے۔ اور بالخصوص بیان کیا جاتا ہے روایات میں کہ اگر انسان غصے کی حالت میں ہے تو جا کر فوراً وضو کرے تاکہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور انسان کے وجود میں وہ جو غضب کی کیفیت ہے، وہ غضب کی کیفیت جو ہے وہ ٹھنڈی پڑ جائے اور انسان اللہ کی بارگاہ میں مطیع اور فرمان بردار انسان بنے۔ لہذا یہ وہ تمام مراقبات ہیں جو سید ابن طاؤس نے بیان کیے ہیں کہ انسان ہر وقت خود کو جب اللہ کی بارگاہ میں دیکھتا ہے، انسان متوجہ ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، تو انسان توجہ کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں پیر سمیٹ کے بیٹھتا ہے۔ جیسے بعض عرفاء شیعہ سے یہ بات نقل ہوئی ہے، ہمارے فقہاء شیعہ، کہ کبھی وہ ٹانگیں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ جیسے انسان ریلیکس ہونے کے لیے ٹیک لگا کر ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ جاتا ہے، تو ہمارے بعض علماء سے یہ نقل ہوا ہے کہ وہ خلوت میں بھی ٹانگیں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے کہ میں اللہ کے محضر میں، اللہ کی بارگاہ میں موجود ہوں، کیسے بے ادبی کا اظہار کروں اور ٹانگیں پھیلا کر بیٹھوں۔ یہ ہمارے ایرانی معاشرے میں اور ایرانی کلچر میں یہ چیزیں بہت زیادہ رائج ہیں کہ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنے کو عیب سمجھتے ہیں۔ اگر کسی محفل میں بیٹھے ہوں تو وہاں ٹانگیں پھیلا کر بیٹھنے کو معیوب سمجھتے ہیں۔ یہ آداب یہاں رائج ہیں۔ تو جب انہی آداب کو مد نظر رکھیں کہ جو دینی آداب بھی ہیں، معاشرتی آداب بھی ہیں، تو ایسے میں انسان اللہ کی بارگاہ میں موجود ہو اور اپنے آپ کو ایسے جو ٹانگیں پھیلا کر بیٹھنا، تو بعض علماء اس کی قید رکھتے تھے، پابندی کیا کرتے تھے کہ ہرگز ہماری زندگی میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، چونکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں، اللہ کے محضر میں موجود ہے۔ ہر وقت انسان کے دل میں یہ بات موجود ہونی چاہیے، یہ بات ظاہر ہونی چاہیے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ اسے دیکھ رہا ہے تو ہر وقت ایسا انسان اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں مصروف رہتا ہے۔ جب اللہ کی یاد میں مصروف رہتا ہے تو ہر وقت اس کا ذکر ذاکر ہوتا ہے، ہر وقت اس کا وجود، وہ اپنے وجود کی تمام گہرائیوں سے اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتا ہے، اور اس کیفیت کو ذکر خفی کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے علماء کی اصطلاح میں۔ لہذا سید ابن طاؤس کے مراقبے میں جو بنیادی ارکان اگر ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں تو پہلا رکن یہی ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں موجود ہے۔ انسان اس بات کا خیال رکھے، مراقب رہے، یعنی مراقبہ اس بات کا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں موجود ہوں، کبھی کوئی نافرمانی، بے ادبی، گستاخی، اس کی حکم عدولی میرے وجود سے نہیں ہونی چاہیے۔ پھر میں اللہ کی بارگاہ میں ہوں، اور صرف بارگاہ میں نہیں ہوں، وہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے۔ اب اگر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے اللہ کی بارگاہ میں اس کی اطاعت اور فرمان برداری کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ رہنا چاہیے، ہمیشہ اس کی رحمت واسعہ سے مجھے متمسک رہتے ہوئے اللہ سے ہمیشہ جو ہے وہ اپنے وجود کی گہرائی میں خاموش رہ کر اللہ سے مناجات کرنی چاہیے۔ اگر انسان معاشرے میں موجود ہے، اجتماع میں موجود ہے، میٹنگ میں موجود ہے، لوگوں کے ساتھ موجود ہے، لوگ گفتگو کر رہے ہیں، لیکن یہ انسان اللہ سے غافل نہیں ہے، یہ انسان اس اجتماع میں، اس میٹنگ میں، اس مجلس میں، اس محفل میں بیٹھ کر بھی اللہ سے مناجات کر رہا ہے، اللہ سے ذکر کر رہا ہے۔ بس اس ذکر کو ذکر خفی کہتے ہیں، اور یہ جو اللہ سے مناجات کر رہا ہوتا ہے انسان، اس کو مناجات صامتہ کہتے ہیں، یعنی خاموشی سے انسان اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرے، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو، اللہ کے ساتھ گفتگو کرے، اور درواقع اللہ کی بارگاہ میں وہ اللہ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اللہم خذ بیدی الیک، اے میرے پروردگار تو میرا ہاتھ تھام کے مجھے اپنی طرف رہنمائی کر، مجھے اپنی طرف لے جا۔ لہذا ایسی چیز اور ایسا مراقبہ سید ابن طاؤس کی زندگی میں نمایاں طور پر موجود ہے۔
اور ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں سید اچھا ابن تو طاؤس ایک کے ان تعلیمات سے جو انہوں نے اہل بیت کی زندگی سے نقل کی اور اپنی زندگی کو ان کا عملی مجسمہ قرار دیا، ہمیں ان چیزوں سے سیکھنے کی اور درس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی میں آپ کی خدمت ہوں۔ اچھا ایک دو پوائنٹس اور ہیں اور اس کے بعد ہم پروگرام کو اس کے منطقی انجام کی طرف لے کر آگے بڑھ جائیں گے۔ قبلہ آپ نے کتنے شاگرد ترتیب دیے، تعلیم دیے، کتنے تیار کیے، ایسا کچھ تاریخ میں ذکر ملتا ہے؟ دیکھیں یوں تو سید ابن طاؤس کے آثار کا اور کتابوں کا آج کی صدی میں بھی ہم مطالعہ کریں تو ہم سید ابن طاؤس کے شاگرد ہی شمار ہوتے ہیں اور شاگرد ہیں سید ابن طاؤس کے، لیکن سید ابن طاؤس کے باقاعدہ کوئی شاگردوں کی تعداد کا یا باقاعدہ سید ابن طاؤس کے کسی ایسے حوزے کا کہ جس میں سید ابن طاؤس مرجعیت علمی رکھتے ہوں، وہاں باقاعدہ درس و تدریس کیا کرتے ہوں، ایسی کسی چیز کا ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ان کے آثار، ان کی کتابیں، ان کے جو باقیات موجود ہیں، اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس دور میں بھی سید ابن طاؤس کے فراوان اور بے شمار شاگرد موجود تھے، چونکہ ہم پہلی گفتگو میں بیان کر چکے کہ سید ابن طاؤس مجبور ہو جاتے تھے جگہ تبدیل کرنے پہ، مثلا جیسے ہلا سے بغداد چلے گئے، بغداد سے پھر دوبارہ ہلا چلے گئے، ہلا سے نجف چلے گئے، نجف سے کربلا چلے گئے، کربلا سے پھر سامرا کی طرف ارادہ کیا تو معلوم ہوا ہلاکو خان نے بغداد پہ قبضہ کر لیا تو سامرا کی بجائے وہ بغداد آ گئے۔ تو یہ ہم نقل کر چکے، یعنی سید ابن طاؤس 3 سال جا کر قیام کرتے تھے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ جب سید ابن طاؤس کسی علاقے میں قیام کرتے تو وہاں سید ابن طاؤس کے زہد و تقوی و پرہیزگاری کو دیکھتے ہوئے لوگوں کا ازدحام ہوتا، لوگ رجوع کرتے، اور ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر کسی مسجد کے پیش نماز سے متعلق کسی کو معلوم ہو جائے کہ یہ بہت باتقوی شخص ہے، بہت مستجاب الدعا شخصیت ہے، تو لوگ اس سے رجوع کرتے ہیں، کسی کو تعویذ کروانا ہے، کسی کو دعا کروانی ہے، کسی کو اپنے مسائل حل کروانے ہیں، کسی کو سفارش کروانی ہے، تو لوگ جس طرح ہمارے معاشروں میں رجوع کرتے ہیں، عین اسی طرح سے اس زمانے میں سید ابن طاؤس سے بھی رجوع کیا کرتے تھے، اور سید ابن طاؤس ایسے میں لوگوں سے دوری اختیار کرتے تھے چونکہ یہ چیزیں انسان اور خدا کے درمیان ایک رکاوٹ ایجاد کرتی ہیں، ایک فاصلہ ایجاد کرتی ہیں کہ انسان اللہ کو جو ہے وہ گویا کہ نظر انداز کر کے لوگوں میں مصروف ہو جائے، اور لوگوں کے مسائل کہ جو مسائل اللہ نے حل کرنے ہیں انسان ان مسائل میں مداخلت شروع کر دے، تو علماء اس چیز سے شدید اجتناب کرتے ہیں۔ تو سید ابن طاؤس کا یہ ہم پہلے بھی نقل کر چکے کہ چونکہ ولادت ہلا میں ہوئی تو ہلا سے بغداد چلے گئے، بغداد میں جب ان کی طرف رجوع ہوا حکمرانوں کی طرف سے تو وہ بغداد سے واپس ہلا چلے گئے، جب پھر ہلا میں لوگوں نے تقاضے شروع کیے تو نجف آ گئے، جب نجف کے لوگوں نے تقاضا کیا تو کربلا چلے گئے، تو یعنی ان کی زندگی گویا کے دنیا سے فرار میں گویا کے گزری ہے۔ تو ایسی کیفیت میں کوئی بھی شخصیت ہو تو وہ ایک جگہ کر باقاعدہ کسی حوزہ علمیہ کی سربراہی نہیں کر سکتی ہے، نہیں جس کر نے سکتے۔ بار بار کوچ کرنا ہے، بار بار منتقل ہونا ہے۔ البتہ ایسے ممکن ہے کہ کچھ شاگرد ان کے ساتھ ہمیشہ کوچ کرتے ہوں، کہ جیسے بعض شخصیات کے بارے میں یہ نقل ہوتا ہے کہ ان کے شاگرد ان کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے، جس جگہ پر بھی وہ جاتے شاگرد ساتھ ساتھ جاتے، ایسا ممکن ہے، لیکن باقاعدہ کسی دقیق تعداد کا سید ابن طاؤس کے حالات زندگی میں ہم نے مشاہدہ نہیں کیا کہ ان کے شاگردوں کی اتنی تعداد ہے۔ جزاکم اللہ۔ صحیح۔ آخری پوائنٹ کہا جاتا ہے کہ آپ کی روح اتھر مولا امیر المومنین یاسف الدین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارگاہ میں عالم برزخ میں موجود ہوتی ہے، اور جتنے بھی اس فن کے ماہر ہیں جو بھی جو ہے وہ بلاتے ہیں وہ اس پر قادر نہیں ہو سکے، تو یہ راز کس طرح سے افشا ہوا؟ جی سید ابن یعنی جو طاؤس کے اظہار اس جو اظہار نقطے کو کرتے میں ہیں۔ بیان کرنے سے پہلے جی 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 کنٹینیو کیجیے، جی جی کنٹینیو کیجیے۔ جی جی سید ابن طاؤس کے اس نقطے کو بیان کیا ہم نے پہلے بھی ایک دو جگہ پر بیان کیا، اور یہ درواقع نقل ہوا ہے غالباً مرحوم آیت اللہ حسن زادہ عاملی سے، اگر میں غلط نہیں ہوں میری معلومات میں تو نقل ہوا ہے، چونکہ وہ مرحوم الہی طباطبائی کے شاگرد تھے آیت اللہ حسن زادہ عاملی، جو مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، معذرت علامہ کے بھائی تھے، آغا الہی چھوٹے بھائی تھے، اور یہ دونوں بھائی مرحوم علی قاضی کے شاگرد تھے، یعنی مرحوم حسن الہی طباطبائی بھی قاضی کے شاگردوں میں تھے، اور مرحوم مفسر قرآن بھی مرحوم قاضی کے شاگردوں میں موجود ہیں۔
اور یہ دونوں بھائی نہایت ہی بے نظیر جو ہے وہ شخصیت کے مالک ہے۔ میں ان کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کروں، چونکہ سید ابن آغا حسن الہی جو ہے وہ انہوں نے ارواح سے رابطے کو جو ہے وہ مرحوم قاضی سے جو ہے وہ دریافت کیا۔ البتہ یہاں میں پہلے بھی بیان کروں کہ بعض ہمارے علماء اس بات کو نفی کرتے ہیں کہ ارواح سے رابطہ ممکن نہیں ہے، لیکن دوسری طرف علماء اس کی عملی دلیل اور عملی ثبوت بھی ہیں کہ رابطہ ممکن بھی ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اس طرح سے انسان کے سامنے کوئی روح حاضر ہو جائے اور انسان اس سے ایسے ہم کلام ہو، ایسے رابطہ نہیں ہوتا۔ اس کی ایک اپنی خاص کیفیت ہوتی ہے، ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو اہل فن ہی بیان کر سکتے ہیں۔ تو مفسر قرآن علامہ طباطبائی بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں گھر کی چھت پر آرام کر رہا تھا، تو میں وہاں مشاہدہ کرتا ہوں کہ حضرت جو ہے وہ میرے بھائی وہاں چھت پر موجود ہیں اور حضرت خضر بھی وہاں پر موجود ہیں، اور حضرت خضر کلام کر رہے ہیں لیکن ان کی زبان سے کلمات جاری نہیں ہو رہے، کلمات میرے بھائی کی زبان سے جاری ہو رہے ہیں، آغا حسن الہی طباطبائی، اور وہ ایک مکالمہ ہے مفسر قرآن علامہ طباطبائی کا اور حضرت خضر کا، جس میں الہی طباطبائی بیچ میں واسطہ ہے۔ بس الہی طباطبائی کو معمولی شخصیت نہیں تھے، یہ جو ہے وہ اپنے آبائی گاؤں واپس تشریف لے آئے اور قم میں یہ انہوں نے قیام نہیں کیا۔ ان کا رابطہ ارواح سے رہتا تھا اور انہوں نے جو ہے وہ بہت ساری ایسی باتیں نقل کی ہیں۔ انہی روابط میں یہ بیان کرتے ہیں کہ میں دو افراد کی ارواح سے گفتگو کرنے کا بہت مشتاق تھا، جن میں ایک آغا سید ابن طاؤس ہیں اور ایک سید مہدی بحر العلوم ہیں۔ ان دو شخصیات نے مجھ سے ملاقات کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ ہم سید امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی بارگاہ میں موجود ہیں اور وہاں سے تنزل اختیار کرنا ہمارے لیے مقدور نہیں ہے۔ یہ موضوع غالباً آیت اللہ حسن زادہ عاملی سے کہیں میں نے پڑھا تھا، البتہ اس کا مستند تلاش کیا جا سکتا ہے، ریفرنس تلاش کیا جا سکتا ہے کہ یہ کہاں واقعہ نقل ہے، لیکن میرے ذہن میں یہ ہے کہ حسن زادہ نے اسے نقل کیا ہے کہ اس طرح سے ہے۔ تو سید ابن طاؤس امیر المومنین کی بارگاہ میں موجود ہیں، ایسا واقعہ نقل ہوا ہے۔ جی ہاں، بہت شکر گزار ہے قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں آپ کے کہ آپ بزرگ علماء ربانیون، علماء اشیاء جو ہیں، جو ان کی جو معنوی کیفیات ہیں، جو معنوی کرامات ہیں، اس کو جو ہے وہ اجاگر کرتے ہیں، اور سید ابن طاؤس پہ آج ماشاءاللہ لگاتار جو ہے وہ تیسرا پروگرام جو ہے وہ آپ نے اس کے اوپر کیا۔ ہم انتہائی مشکور ہیں، انتہائی ممنون ہیں کہ آپ ہمیشہ اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا سید موسیٰ رضا نقوی صاحب مشہد المقدسہ سے۔ تو ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا، ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات انشاءاللہ جو ہے وہ کل بروز جمعہ پھر ہوگی۔ تو اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔